बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का एक इंटरव्यू जो कि वो एक अमरीकी टीवी को दे रहे थे, उसमें एक स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा, एब्सोल्युटली नॉट। ये टॉप ट्रेंड भी बना हुआ है सोशल मीडिया पे और बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रहा है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, सुनिए। इस सहाफ़ी ने, एंकर ने सवाल ये पूछा था कि क्या आप पाकिस्तान के अड्डे देंगे CIA को, अमेरिका को, क्योंकि वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर नज़र रख सके, उनको रोक सके। तो उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। और वो सहाफ़ी एक मिनट के लिए थोड़ा सा बौखला गया। उसने कहा, सीरियसली, वाकई संजीदा आप इस हवाले से? और फिर मजीद प्राइम मिनिस्टर ने अपने बयान को अनफोल्ड किया और कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि अमेरिका ने जब से अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला का फैसला किया और अमेरिकी फौजी वहां से जाना शुरू हो गए, तकरीबन 40% ऑफ द टोटल फोर्सेस जो थी वहां पे डिप्यूटेड, वो तो जा भी चुके हैं वापस। अमेरिका भी ये चाहता है कि अफगानिस्तान पर होने वाली तमाम कार्रवाइयां जो है उस पर एक नजर रखे और पाकिस्तान की सरजमीन को उसके लिए वो इस्तेमाल करे। अब अगर पाकिस्तान अपने अड्डे प्रोवाइड करता है तो पाकिस्तान को इंतहा पसंद जो अनासर है उनकी तरफ से बैकलैश आ सकता है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का खतरा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा पुराना कंसर्न भी रहा है वॉर ऑन टेरर जब से शुरू हुई थी। और अगर पाकिस्तान अपने अड्डे नहीं देता, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, तो फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे प्रेशर्स एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा याद करें कि जब ये वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी तो तब अमेरिका का मिजाज क्या था। प्रेसिडेंट बुश ने क्या कहा था, आइदर यू विद अस और अगेंस्ट अस। हमले के बाद अमेरिका की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर थी, इधर यू विद अस और अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे दुश्मन के साथ हैं। इसका जवाब जनरल मुशर्रफ साहब ने किस तरह से दिया था वो आप सबको पता है। फिर BBC के एक इंटरव्यू में उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि अगर आप अमेरिका का साथ ना देते तो होता क्या पाकिस्तान के साथ, उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। तो परवेज मुशर्रफ साहब की ये पॉलिसी थी, वो कहते हैं कि अगर हम अमेरिका का साथ ना देते तो फिर हमारे मफादात को बहुत नुकसान पहुंचता और हिंदुस्तान मिल जाता अमेरिका के साथ, और अफगानिस्तान पर हमला तो होना ही होना था अमेरिका की तरफ से। हिंदुस्तान के एयरबेस इस्तेमाल होते, रास्ते में पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान जो है उसको फिर बहुत ज्यादा डैमेज का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ साहब के बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी मेरे सामने उस जमाने के, जब वो ये कहते रहे हैं कि जी रिचर्ड आर्मिटेज जो थे, परवेज मुशर्रफ साहब इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि रिचर्ड आर्मिटेज ने ये कहा है हमारे इंटेलिजेंस चीफ को, दैट बी प्रिपेयर्ड टू बी बॉम्ब्ड, बी प्रिपेयर टू गो बैक टू द स्टोन एज, यानी कि पत्थर के जमाने में वापस आपको भेज देंगे अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे। लेकिन इमरान खान साहब उस वक्त ऑपोजिशन में थे, तब भी क्या कह रहे थे ये भी आपको याद कराते हैं, सुनिए। तो जो मौक़िफ़ इमरान खान का तब था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की इस जंग में अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए, साथ शामिल नहीं होना चाहिए, अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वही मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। लेकिन ऑपोजिशन इसके ऊपर तनकीद कर रही है और वो कह रहे हैं कि दिस इज़ अ यू टर्न प्राइम मिनिस्टर, कोई पता नहीं लगता, एक दफ़ा एक स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद फिर यू टर्न भी ले जाते हैं। लेकिन अभी तक तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया, और क्योंकि स्टेटमेंट इतना क्लियर है और एक दफ़ा तो मतलब कि हमें तो थोड़ी आदत थी ना, वो परवेज मुशर्रफ साहब भी कहते थे कि वो, उन्होंने कहा जी यू आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, और पत्थर के ज़माने में वापस भेज देंगे, हमारी मजबूरी, हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, हमने साथ देना है अमेरिका का। और ये एक प्राइम मिनिस्टर कहता है एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। एक दफ़ा दोबारा सुनते हैं, फिर ब्रेक पर जाते हैं। लेकिन मेहमानों का तारुफ कराता हूँ जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मोहम्मद जुबैर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर एनालिस्ट, तीनों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन जाते हुए ये जो एंकर ने पूछा अमरीकी सहाफ़ी ने कि जी आप अड्डे देंगे, वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, वो कहता है सीरियसली, ये ज़रा सुन लें एक दफ़ा, फिर ब्रेक। वेलकम बैक टू सवाल। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब से। भट्टी साहब, आपने इंट्रो सुना, इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट बोला है कि जी हम अपने अड्डे नहीं देंगे अमेरिका को, क्या तज्जिया आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम, मैं मौजूदा हुकूमत पर नाकद रहा हूँ, तनकीद भी करता रहा हूँ बहुत सरसा। इनफैक्ट कि आपने जो इंट्रो किया, मुझे आज पाकिस्तानी होने पे फख्र है कि इस इशू पर, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों के दिल पे ये पत्थर गिरेगा जो मैं लफ्ज़ कहूँगा कि मेरा वज़ीर आज़म इमरान खान है जिसने अमेरिका की आँख में आँख डाल के अमेरिका के TV को कहा
کہ ناممکن ہے جس پہ وہ ہکا بکا رہ گئے. اس ایشو پر دراصل آپ کا ٹائم قیمتی ہے, آپ کے گیسٹوں کا. میری مشرف صاحب سے بات ہوئی, میں نہیں بات آرمی چیف اور پریزیڈنٹ آف پاکستان, اسی ایشو پہ میری ان سے بات ہو گئی. آپ کو پتا ہے آرمی چیف ہونا اور پھر پریزیڈنٹ پاکستان ہونا, تو انہوں نے اس ایشو پہ بھی بات کی, اور خصوصاً محترمہ بے نظیر شہید اور نواز شریف کے ایشو پر بھی ہوئی. تو مجھے ایسا لیڈر چاہیے تھا جو دنیا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے ڈکٹیشن دینے کے, کہ مجھے بیس چاہیے, مجھے ڈرون حملے کے لیے تمہاری جگہ چاہیے, اور ہم دم ہلاتے ہوئے چند ڈالروں کے لیے اپنی ملک کی عزت وقار داؤ پہ لگا دیں. یہاں سے کس کس دور میں امریکہ بندے آنکھیں بند کر کے لے کے گیا, ایک ایک چیز فنگر ٹپس پہ ہے میری. کس حکومت کیسے آئی, فنگر ٹپس میں ہے میری. کون کس کو اندھیروں میں ملتا ہے اور صبح کی روشنی میں منرف ہو جاتا ہے, چیز ہے. لیکن ایک اچھی بات کی وزیر اعظم پاکستان نے, کریڈٹس گو ٹو پرائم منسٹر عمران خان, کہ اس نے امریکہ ٹی وی پہ بیٹھ کر اور یہ میسج اندرونی اور بیرونی تمام سپر پاورز کو دیا ہے. اور اس کے لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے, بہت زیادہ ہمت چاہیے, بہت زیادہ کریج چاہیے. تو میں کم سے کم اس لیول پہ, کئی بعد میں کہہ دے جی آپ نے پولیس کی 3 سالہ کارکردگی کی بڑی تعریف کی, اس ایشو پہ عمران خان نے مجھے بینگ اے پاکستانی فخر ہے کہ آج کے دن کا جو انٹرویو کی حد تک میرا وزیر اعظم عمران خان ہے. I absolutely agree with you بھٹی صاحب on this کہ پرائم منسٹر کی جو گورنمنٹ کی وہ ہے پرفارمنس, اس کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں اور بڑے کھلے دل سے کرتے ہیں, اور گورنمنٹ والوں کو ہم سے شکوہ بھی رہتا ہے. ویسے تو ہر گورنمنٹ والوں کو ہی رہتا ہے, اپوزیشن میں بھی ہوں پھر بھی رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جہاں تک تعلق ہے نا, اس پہ میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بڑا انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ جی ہم اپنی فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ جو ہے اس کو پرسو کریں گے. اپوزیشن کی طرف چلتے ہیں کیونکہ اپوزیشن کو اس کے اوپر کچھ تحفظات ہیں. احسن اقبال صاحب کو میں سن رہا تھا, محمد زبیر صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ پتہ نہیں لگتا اس گورنمنٹ کا, یہ کچھ کہتے ہیں بعد میں اس سے انکار کر دیتے ہیں. تو کیا یہی سینٹیمنٹ ہے اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کا؟ نہیں, میرا خیال ہے احتشام اس کو پہلے سمجھ لیں کہ ایشو ایٹ ہینڈ ہے کیا. دیر آر 3 possible things that the Americans are demanding. پلیز اس میں آپ لوگ صرف ایک کے اوپر, اور حکومت نے بھی ایک کے پیچھے لگا کے وہ اسٹریٹجی تو بڑی سکسیسفل کر لی ہے کہ کیا ہم اڈے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اڈے ہیں ایک, دوسری چیز ہے وہ اڈے تو کبھی دے ہی نہیں سکتے تھے. وہ جنرل پرویز مشرف نے تو ایون کور کمانڈرز کو وداؤٹ ٹیکنگ انٹو, اور اس وقت 9/11 کا ایشو بالکل ڈفرینٹ کانٹیکسٹ تھا آج کے لحاظ سے. اس وقت بھی وہ یہ پوری کنٹری کے سامنے ڈکلیئر نہیں کر سکے تھے جنرل پرویز مشرف کہ میں نے اڈے الاؤ کر دیے. بعد میں پتہ چلا 10 سال کے بعد کہ جیکب آباد اور شمسی ایئر بیسز امریکنز یوز کر رہے تھے. لیکن اڈے از ون تھنگ, اور اس اڈے کا تو کوئی کویسچن ہی نہیں ہوتا, یہ سارا کموفلاج کر دیا گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے جو امپورٹنٹ ہیں, 2 چیزیں وہ ہیں کاؤنٹر انسرجنسی, اور تیسری چیز ہے انٹیلیجنس گیدرنگ. پلیز انڈرسٹینڈ یہ اتنی فیٹل ہوں گی اور اتنی تباہ کن ہوں گی پاکستان کے لیے اگر پاکستان ان 2 چیزوں کو امریکنز کے ساتھ مل کے یہاں بیٹھ کے, مثال کے طور پر انٹیلیجنس گیدرنگ پرووائڈ کرتا ہے اگینسٹ طالبان ان افغانستان اور اینی ادر فورس ان افغانستان. دی افغانز ان جنرل اور پرٹیکولرلی طالبان اس کو جو لیں گے وہ لیں گے کہ پاکستان دشمن ملک کا کردار ادا کر رہا ہے. اور پھر میں اور آپ بیٹھ کے یہاں ڈیبیٹ کریں گے کہ افغانز ہمارے ساتھ کیوں کرتے ہیں, یہ ہمارے سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں. اور اگر آپ یہاں کاؤنٹر انسرجنسی میں امریکنز, بیکاز امریکنز تو جا رہے ہیں یہاں, بٹ وہ چاہتے یہ ہے کہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے اس کو کور کیا جائے, اس ایریا کو, اس ریجن کو, خاص طور پر افغانستان میں, اور خاص طور پر بیکاز ظاہر ہے ان کو 20 سال اور خاص طور پر پچھلے 10-12 سال کیوں ایکسٹرا لگے ہیں. وہ ایکسٹرا لگے اس لیے ہیں کہ طالبان جو ہیں افغانستان میں اٹس اے فورس ٹو بی ریکنڈ ود, اور انہوں نے امریکنز کی کوئی بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن ایکسیپٹ نہیں کی ہے. ابھی بھی امریکنز کو پتہ ہے کہ جیسے ہی وہ جائیں گے چھوڑ کے زبیر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو
آپ پاکستان کو انٹیلیجنس شیئرنگ بھی نہیں کرنی چاہیے امریکہ کے ساتھ. دس از واٹ یو سیئنگ. اور اگر آپ کی ایبسولوٹلی گورنمنٹ نہیں ہوتی کرنی تو آپ چاہیے لوگ بھائی. ایسے ہی انٹیلیجنس کرتے. شیئرنگ کریں گے تو آپ کا لوگ یہی افغانستان کرتے. کیا سمجھے گا اس کو؟ جی اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو یہی فیصلہ کیا جاتا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہوگی امریکہ کے ساتھ. پہلے تو میں نے آپ کو وضاحت کی ہے پہلے تو میں نے آپ کو وضاحت کی ہے کہ صرف اڈوں کی بات نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں, 3 پاسبلٹیز ہیں. انٹیلیجنس شیئرنگ کوئی حکومت الاؤ نہیں کر سکتی. افغانستان, یا تو ہم کہیں کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے تو سینس بنتی ہے. اگر ہمارا دوست ملک ہے تو ہمیں انٹیلیجنس شیئرنگ امریکنز کے ساتھ بیٹھ کے شیئر نہیں کرنی چاہیے. اور پلیز جتنا بھی فخر کر لیں, اس کے 2 چیزیں میں اور احتشام آپ کو بتا دوں. فائنانس منسٹر صاحب نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ایک چیز کہی ہے. ایک انہوں نے کہا, فائنینشیل ٹائمز میں انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ IMF ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے اس لیے تیار ہے بیکاز اس وقت IMF پروگرام سسپینڈڈ ہے. فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں فائنینشیل ٹائمز میں انٹرویو پر کہ جی IMF ہمیں وہ جو ہم نے جو کنڈیشنز ڈالی ہیں بجٹ میں کہ ہمیں وہ سپورٹ آئے گی, بجٹری سپورٹ وہ آئے گی کیونکہ ہم امریکنز کو ہیلپ کریں گے پوسٹ وڈرال افغانستان میں. اب یہ فائنانس منسٹر کنٹری کہہ رہے ہیں, محمد زبیر یا احسن اقبال نہیں کہہ رہے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اس کا جب ان سے کویسچن یہاں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایشو کر دوں گا کلیریفیکیشن. ہفتہ ہو گیا ابھی تک کلیریفیکیشن, 8-9 دن ہو گئے کلیریفیکیشن ابھی تک نہیں دی. دوسری چیز انہوں نے یہ کہا فائنانس منسٹر صاحب سے, میں پروگرام میں اس میں موجود تھا جیو پر, جب ان سے ڈیپ ہو کے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو اتنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور جس کا آپ اتنی یہ ساری کنڈیشنز وہ ہیں جس میں پاکستان کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کو سپورٹ کرے گا, تو امریکہ IMF پر ہلکا ہاتھ رکھے گا یا ان کو انکریج کرے گا کہ پاکستان کو, تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے. سو پلیز اس کو ذرا ڈیپ انسائٹ ذرا اسٹڈی کر لیں, اور پریشر ہونا چاہیے حکومت پر کہ یہ اتنے آسانی سے جان نہ چھوڑے ان کی کہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ دے دی انٹرویو کہ جی وہ انہوں نے کہا. تو فائنانس منسٹر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں, فائنانس منسٹر صاحب نے تو فائنینشیل ٹائمز اور کیوں نہیں کلیریفیکیشن ایشو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ سے پوچھ لیتے ہیں. اور عباس صاحب, یہ زبیر صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ نے سنا ہے, اس کا جواب دیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم جگہ نہیں دیں گے امریکہ کو, تو وہ جو پریشرز کی میں بات کر رہا تھا, IMF, ورلڈ بینک, FATF یا انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے جو انٹرنیشنلی پریشرز آ سکتے ہیں پاکستان کے اوپر, اور اکانومی پہلے ہی ایک مشکل کنڈیشن میں ہے, اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں بیک گراؤنڈ میں سر کہ اگر آپ 2001 سے لے کے 2018 تک کو ٹوٹل سٹڈی کریں تو ٹوٹل پاکستان میں جو ڈرون حملے ہوئے ہیں پاکستان کی بیسز کے تھرو وہ تقریباً کچھ 400 سے زیادہ ہیں, اور اس میں تقریباً پاکستان میں 970 کی اموات ہوئی ہیں. لیکن اس سے پہلے مجھے جو بہت خوشی ہوئی ہے وہ عارف حمید بھٹی صاحب کی اس گفتگو سے کہ آج پرائم منسٹر صاحب کی اس سٹیٹمنٹ سے نہ صرف کسی پاکستان تحریک انصاف کو بلکہ ہر اس پاکستانی کو جو پرائڈ لیتا ہے, جو فخر لیتا ہے اس قوم کے اوپر, جو اپنے آپ کو, اپنے گرین پاسپورٹ کو, اپنی ایک آئیڈینٹی کو ایک پرائڈ کے طور پر استعمال کرتا ہے, اس کو یقیناً یہ الفاظ سن کے گوز بمپس یا ایک وہ فیل ضرور آئے گا پیٹریاٹزم کی. اس سے پہلے جب یہ فیل آئی تھی تو پلوامہ کے حوالے سے جب پرائم منسٹر نے اسپیچ کی تھی اور انڈینز کو کہا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ہم پہ اٹیک کیا تو میرے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے ایمان کی طاقت کے علاوہ, اور انہوں نے پھر کلمہ پڑھا تھا کہ اگر کچھ ہوا تو میں بھی واپسی اس کو گیٹ بیک کریں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جب پرائم منسٹر صاحب یہ پورا سینیریو کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو 18 سال میں جتنے بھی اٹیک ہوئے, اس پہ جتنے بھی ہمارے شہداء ہوئے, اس سے بڑھ کے جو ہم نے کاسٹ پے کی وہ اس وار آن ٹیرر کی تھی جو اس پوری افغان وار کے سلسلے میں امریکن الائنس کے نتیجے میں ہم نے فیس کیا. 83,000 کے قریب اموات ہوئی, اور اس میں ہماری جو اکانومی کا ایک ایسٹیمیٹ ہے, رف ایسٹیمیٹ ہے, وہ 128 ارب ڈالر کا ہے جو ہم نے لاس کیا. اب آپ دیکھیں کہ جتنی پیچھے پولیٹیکل پارٹیز تھیں, خاص طور پہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ, گیلانی صاحب کے دور میں ایک چیز بہت عام ہو گئی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مشہور تھا کہ گورنمنٹ کہہ رہی تم اٹیک کرتے رہو اور ہم یہاں پہ گڈی گڈی کھیلتے رہیں گے. میں آپ صرف ریسنٹ پاس میں لے کے جاتا ہوں, میں ایک ایڈیٹوریل پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز کا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آخری اٹیک جو ڈرون اٹیک پاکستان کی ٹیریٹری میں کیا گیا تھا وہ جولائی 2018 میں کیا گیا تھا, یعنی کہ جس دن ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس سے بعد لے کے آج تک کوئی ڈرون اٹیک یہاں پہ نہیں ہوا.
اگر آپ کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیون کی اسٹیٹمنٹ یاد ہو، 1 مہینہ پہلے کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کی پاکستان سے بات چیت چل رہی ہے، ڈائلاگ، اسٹریٹجک ڈائلاگس اباؤٹ دا بیسز ان افغانستان، تو اس کا جواب بڑا ڈپلومیٹ تھا. اس نے کہا ہمارے اسٹریٹجک ڈائلاگ چل رہے ہیں اور ہمارے ڈپلومیٹک لیول پہ بھی گپ شپ چل رہی ہے، لیکن میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا. وہاں سے بہت سارے لوگوں کو جج ہو گیا تھا. اور آج سے ایگزیکٹلی کوئی 20 دن پہلے جب ایک سوال ہے میرا آپ سے یہاں پہ، ڈائریکٹر، میں آخری چیز، سی آئی کے ڈائریکٹر آپ نے کہا کہ آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہے بھٹی صاحب کی گفتگو سن کے. نواز صاحب، آپ نے کہا کہ بھٹی صاحب کی گفتگو سن کے آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس نے کہا آرمی چیف کو ملنے کے بعد کہ کین آئی سی دا پرائم منسٹر، تو جب ان کو کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا نو آئی ول اونلی ٹاک ٹو مائی کاؤنٹر پارٹ. یعنی کہ پہلی دفعہ کسی ملک، اس پاکستان کے ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں سی آئی اے کے ڈائریکٹر کو ملنا شاید وہ میرے شایانہ شان نہیں ہے، آئی شوڈ رادر سی دا پریزیڈنٹ بائیڈن. I mean, this is how you build up your case. آپ اپنی آئیڈینٹی کو بحال کرنے کا this is how you build the case. اب میں آ جاتا ہوں، کیا آئی ایم ایف اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم بلیک میل کریں گے؟ جب یہ فائنانس منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو ترین صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ مجھے مس کوٹ کیا گیا. سوال ان سے پوچھا گیا تھا کیا آئی ایم ایف آپ کے ساتھ آپ کو پش ڈاؤن کرے گا بیسس کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ہماری ٹاک سسپینڈڈ ہو گئی ہیں. لیٹ می کوٹ یو دس تھنگ کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھیں، آخری جو بات ان سے ہوئی ہے جو آج سے 4 دن پہلے، جس کے بعد سپٹمبر بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے اشاریے ہماری کنڈیشنز کو فلفل کیے بغیر اتنے زبردست جا رہے ہیں کہ ہم سپٹمبر میں آ کے آپ سے دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ 4.5% جو کہ ہم نے گروتھ اس سال ایسٹیمیٹ کیا ہے، اسی کو فور کاسٹ کو لے کے چلے جاتے ہیں تو جو کنڈیشن انہوں نے ہم پہ لگائی تھی، 2 کنڈیشن تھی. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ 700 ارب کے ٹیکسز لگا دیں، دوسرا انہوں نے بجلی کا کہا تھا کہ 4.78 روپے بجلی پر یونٹ کو انکریز کریں. تو ہم نے کہا کہ لوگ آلریڈی اسٹریسڈ آؤٹ ہیں، پاکستان کی کووڈ کی وجہ سے پریشر میں ہے، لیٹ اس ہینڈل اٹ ان آر وے. ہم اس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم نے پچھلے سال آپ کے جو فور کاسٹڈ فگرز تھے، میں صرف بتا دوں، آئی ایم نے فور کاسٹڈ 1.5% کہا تھا کہ آپ کی گروتھ 1.5% ہوگی. ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، مجھے اجازت دیجیے گا میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جی میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں آن صاحب، لیکن آپ نے جو 2 باتیں کی ہیں اس میں سے جب آپ آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو بھٹی صاحب مسکرا رہے تھے، اور جب آپ وہ کہہ رہے تھے پرائم منسٹر نے کہا دیٹ آئی ول اونلی ٹاک ٹو مائی کاؤنٹر پارٹ، پریزیڈنٹ بائیڈن سے بات کروں گا، میرا خیال ہے زبیر صاحب بھی مسکرا رہے تھے. تو پہلے ہم چلتے ہیں بھٹی صاحب کی طرف، وہ کیوں مسکرا رہے تھے، پھر ہم جاتے ہیں زبیر صاحب کی طرف. جی بھٹی صاحب. نہیں احتشام، آپ تو چھوٹے بھائی ہیں، زبیر صاحب کو مسکرائیں. آج کل مجھے ان کی مسکراہٹ کی بڑی ضرورت ہے. انہوں نے اپنی پارٹی میں بھی ایک دفعہ بڑی اچھی بات کی تھی تو میں نے اسی طرح تعریف کی تھی. یہ ہم سے ناراض نہ ہوا کریں یار، یہ ہم جرنلسٹ ہیں، ہم نے کسی ایک پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کا اوتھ نہیں لیا کبھی بھی، بدقسمتی ہے. تو پہلے میرے زبیر بڑے بھائی کو خوش کر دیں، پھر میں اس کے بعد جواب دوں گا اور کھل کے دوں گا. چلیں زبیر صاحب کے پاس پہلے چلتے ہیں. جی زبیر صاحب. دیکھیں دس از اے سیریس ٹاپک. اس میں اتنی جو ابھی میرے پی ٹی آئی کے دوست نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں اس کو کھا گئے. سو 3 چیزیں ہیں جو میرا کنسرن ہے. ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ نیڈس ٹو بی بریفڈ، چاہے وہ ان کیمرہ ہو یا جو بھی ہو، جیسے بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا. اور وہ بڑی تھریڈ پہ پریزنٹیشن ہونی چاہیے، بیکاز پاکستان 40 سال سے سفر کیا ہے one way or another as a result of happenings in Afghanistan. So it's not an easy thing کہ ڈسکس کیا اور جو کی ایشوز ہیں اس کو اگنور کر کے آگے چلے گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے کہا تھا میں کلیریفیکیشن ایشو کروں گا، انہوں نے نہیں کیا کلیریفیکیشن. سو ڈومیسٹک آڈینس کے لیے وہ ایک چیز بول سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں، بٹ مور امپورٹنٹ وی ول ڈیمانڈ and until and unless the finance minister issues that clarification، فائنینشیل ٹائمز کو بھیجیں، فائنینشیل ٹائمز چھاپے، اور پھر اس وقت ہمیں یقین آئے گا کہ انہوں نے 2 مختلف باتیں نہیں کی ہیں، ایک انٹرنیشنل آڈینس کے لیے اور ایک ڈومیسٹک آڈینس کے لیے. تیسری چیز یہ ہے کہ بڑا کلیئر ہے اس وقت اگر سسپینڈڈ ہے آئی ایم ایف کے بعد اور آپ نے 1.2 ٹریلین روپیز رکھا ہوا ہے بجٹری سپورٹ کے لیے، تو وہ کس بنیاد پر رکھا ہوا ہے؟ جب ہم یہ پوچھتے ہیں فائنانس منسٹر سے تو وہ یہ کہتے ہیں، اسی کے تو جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بالکل ہم ابھی ہماری فائنل ٹاکس چل رہی ہیں یو ایس وڈرال فرام افغانستان سے، اور اس کے نتیجے میں جو حل نکلے گا. اب مجھے نہیں پتا، نہ ہی میں کوئی شک و شبہات کروں گا، مجھے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ چاہیے تینوں ایشوز پر. بیسز نہیں دیں گے،
انٹیلیجنس گیدرنگ میں اگینسٹ افغانستان نہیں کریں گے ہیلپ امریکنز کو, اور کاؤنٹر انسرجنسی میں نہیں ہیلپ کریں گے امریکنز کی. سر زبیر صاحب, جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنانس منسٹر یہ سٹیٹمنٹ فلیک آپ کے اوپر آئے گا, جی آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ یہ سٹیٹمنٹ دیں؟ نہیں, وزیر خزانہ نے تو فائنینشیل ٹائمز کو کلیریفیکیشن دینی ہے, فورن منسٹر دیں یا پرائم منسٹر دیں, وہ تو گورنمنٹ جو بھی سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ پہ آ کے بریف کرتی ہے آن دیز 3 ایشوز, تینوں ایشوز. یہ صرف اڈوں کی بات نہ کریں نا پلیز, اڈوں کی بات نہ کریں, اس سے کیموفلاج ہو جاتا ہے. کون سا ملک اگر ایران کے خلاف ہم کاؤنٹر انسرجنسی میں پرائم منسٹر نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے, باقی سارے تو everybody else is working under the prime minister sir. prime minister نے سٹیٹمنٹ دے دیا تو آپ فورن منسٹر یا فائنانس منسٹر کی کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں, پرائم منسٹر نے اڈوں کی بات کی ہے. میں احتشام آپ بھی بالکل حکومت کو, میں کہہ رہا ہوں تینوں چیزوں میں اگر آپ, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اگر کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے پلیز احتشام سن لیں, میرا سوال سن لیں, میرا کنسرن سن لیں. اگر ایران کے خلاف امریکنز ہمیں کہتے ہیں کہ کاؤنٹر انسرجنسی ایران میں کرنے کے لیے ہماری ہیلپ کرے اور ہم ایگری کرتے ہیں, آپ کیا اس سے کہیں گے کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے؟ بہت بڑا ایشو ہوگا. اسی طرح سے اگر انٹیلیجنس گیدرنگ ہم کیوں امریکنز کو پرووائڈ کریں اگینسٹ افغانستان, کس سلسلے میں؟ افغانستان از ناٹ آر اینیمی کنٹری, اینڈ ایون اف وی کنسیڈر کہ جی امریکن سے ہمیں کوئی ہیلپ لینی ہے تو ہمیں بالکل, اگر ہمارا جو پچھلے 40 سال کا تجربہ ہے خاص طور پر 9/11 کے بعد, وہ تجربہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو سکن کروا لیا تھا اور اس حد تک چلے گئے تھے, اس کے کانسیکوینسز پہلے 1979 کے بعد جب سوویٹ آکوپیشن کے بعد جو پاکستان کی سوسائٹی پہ اس کے اثرات ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے, اس کا دہرانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح 9/11 کے بعد ڈیوسٹیشن ہوئی ہے پاکستان میں, تو کیا اگر ہم نے سبق سیکھا ہے تو وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل ان میکنگ دوز ڈیسیژنس, اینڈ پارلیمنٹ مسٹ بی ٹیکن آن بورڈ. اور فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے, پھر کابینہ میں چلا جائے کہ کابینہ نے جو بھی فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے جی, اوکے. میں بٹی صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس ایشو کے حوالے سے آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں. آپ نے اون صاحب کو بھی سنا, زبیر صاحب کو بھی سنا, اس کے بعد پھر کچھ لوکل پالیٹکس پہ چلتے ہیں. یہ تو ہم بڑی پڑھی لکھی بھی گفتگو کر رہے ہیں ویسے, لیکن پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے ہم نے. جی بٹی صاحب. نہیں, پڑھی لکھی گفتگو میں کچھ ذاتیات بھی آ جاتی ہیں, لیکن بدقسمتیاں نہیں آنی چاہیے. دیکھیں جیسے زبیر صاحب نے فرمایا انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہونی چاہیے, یقیناً اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے. اس میں تو دو رائے ہی کوئی نہیں ہے, اس میں تو دو رائے کوئی نہیں ہے. جو اون صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں پینٹاگون کے DG کے سامنے نہیں بیٹھوں گا, اور کم سے کم میرے سامنے پریزیڈنٹ آف امریکہ جو بائیڈن بیٹھے, اور میں نے ماضی میں کچھ حکمرانوں کو سفیروں کے پاؤں میں گرتے ہوئے سنا ہے, اور بیرون ملک جانے کے لیے جس طرح انہوں نے اپنی اور اپنی فیملی کی تذلیل کرائی, شرم آتی ہے. پھر میں اس بات کو اب دوسری طرف نہیں لے جانا چاہ رہا کہ میں کس چیز کا آئی وٹنس ہوں, میں کس حقائق پہ پردہ ڈالوں, کیونکہ پھر ہم پر ایک سوشل میڈیا کی وار شروع ہو جائے گی. اور یار ایک اچھا کام کیا, آپ بھی کریں, ہم بھی اس کی اچھی تعریف کریں گے. آج پیپلز پارٹی اعلان کر دے, نون لیگ اعلان کر دے کہ ہم ایسا اسمبلی میں بل لا رہے ہیں کہ کوئی بھی پالیٹیشن جس کے بیرون ملک اربوں خربوں روپے ہیں یا پراپرٹی ہے وہ پاکستان کا الیکشن نہیں لڑ سکتا, تو اللہ کی قسم میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اتنی زیادہ تعریف کروں گا کہ یار دیکھیں ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. یہ پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں. یہ پاکستان کے باہر ملک جو اس کو ہم دشمن کہتے ہیں, امریکہ ہمارا انیمی ہے, فلاں ہمارا انیمی ہے, بھارت انیمی ہے, جب ادھر جا کے اربوں روپے انویسٹمنٹ کر کے لاتے ہیں تو وہ دوست ہو جاتا ہے. تو یار اچھے کام کرنے دے. جہاں حکومت کی بیڈ گورننس آئے گی اس میں کھل کے تنقید کریں گے اور اعلانیہ کریں گے, لیکن وزیر اعظم پاکستان کا اس میں جو سٹینڈ دینا قابل تعریف ہے, قابل تحسین ہے, قابل تعریف ہے. تاہم جو محترم نون لیگ کے رہنما ان کے جو خدشات ہیں اس کو بھی انہیں دور کرنا چاہیے. آ کے جو کابینہ میں ماضی میں ہر چیز کابینہ میں لوب نہیں جا رہی تھی. ایک بندہ تھا جسے میں ڈیالہ جیل میں مل کے آیا, 17 منٹ میں 9 منٹ اس کی آنکھوں میں پانی تھا. وہ آنسو تھے یا کیا تھا مجھے اس کا وزن نہیں پتا چلا. کچھ دنوں بعد پتا چلا مجھے, اعتزاز احسن صاحب کے پاس میں بیٹھا, کہتے یار مینوں بھی نہیں دسیا, میں تو وکیل تھا, وہ تو سعودی عرب چلے گئے نے. پھر یار اس طرح نہ کریں خبردارا.
ہمارے لیے سب قابل احترام ہے, ہمارے لیے سب قابل عزت ہے. اب باقی سوال میرا خیال ہے بریک کے بعد کریں, کافی ہو گئی ہے. احتشام صاحب ایک چیز ایڈ کر دوں صرف. نہیں میرے بریک نہیں ہے, بریک نہیں ہے بٹی صاحب, وی ہیو ٹو کنٹینیو لائک دس. بریک نہیں ہے تو, لیکن وہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ میں تو سمجھ گیا ہوں, میرے خیال ہے زبیر صاحب بھی سمجھ گئے ہیں, اور اعتزاز احسن صاحب بھی نے صرف یہ نہیں کہا تھا, وہ غوث علی شاہ صاحب نے بھی شاید کہا تھا. میں درست کہہ رہا ہوں بٹی صاحب؟ غوث علی شاہ نے مجھے کہا, میں آئی وٹنس ہوں, مجھے یہ طوطوں نے, چڑیوں نے, تتلیوں نے, کبوتروں نے خبر نہیں دی. 30 سال میں نے یہ کام کیا میرے محترم, اور یہ سارے ہی لیڈر قابل احترام ہے. خدارا اب عمران خان کی زندگی کو میں اگلی خبر دینے لگوں. خطرہ ہے جی, خطرہ ہے. وزیر اعظم عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے. امریکہ وہ چیز ہے جس نے ضیاء الحق کو, وہ آیا تو انہی کی وجہ سے ضیاء الحق کی تباہی کے اثرات آج تک ہم برداشت کر رہے ہیں, آج تک. لیکن اس نے اپنا سفیر بھی مروا دیا تھا. تو جب اس کی سفیر کی مسز نے ایک انٹرویو میں سوال کیا, انہوں نے کہا بس چپ. تو ایک اچھے کام, ایک جس پہ آپ کو فخر ہے, یار میرے لیڈر نے, میرے پرائم منسٹر نے یہ کہا, تو اچھی بات ہے. اپوزیشن لیڈر اس سے بڑھ کر جواب دے تو ہمیں تو اچھا لگے گا کہ اپنے لیڈروں کی تعریف کریں, کیونکہ حکومت سیاست دانوں نے کرنی ہے, ڈکٹیٹروں نے نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا بٹی صاحب. اب سوال بس یہ ہے, اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں. بٹ دا کوشچن از کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا, گوز بمز والی بات کی تھی اون صاحب نے, تو وہ دا پرائم منسٹر از ویری گڈ ایٹ گیونگ گوز بمز ٹو دا نیشن, چاہے وہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ, مطلب کہ اپوزیشن کے رہنما کے طور پہ تقریریں کرتے تھے. میں آ رہا ہوں جی, آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. یا پھر وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے پھر وہ سٹینٹڈ گروتھ کی بات کی, اور وہ دکھایا یہ وہ بچہ ہے جس کا نارمل دماغ ہے, یہ وہ بچہ ہے جس کی سٹینٹڈ گروتھ ہے. یا پھر وہ نئے پاکستان کی بات کرتے تھے, یا 2 نہیں 1 پاکستان کی بات کرتے تھے, یا انصاف کی بات کرتے تھے, یا یہ کہتے تھے کہ باہر کے ملکوں سے لوگ پاکستان میں نوکریاں کرنے آئیں گے. تو وہ ساری چیزیں جب پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے تو گوز بمز تو ہوتے تھے. ابھی بھی اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو گوز بمز ہوتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ پوری کر لیں, ان کو اچیو کر لیں. اور اپوزیشن یہ جو کہتی ہے بار بار, ہی از اے پرائم منسٹر آف یو ٹرنز, اور لے لیتے ہیں یو ٹرن, اور پرفارمنس کے حوالے سے نظریاتی لوگوں کو لے کر آئیں گے, نوجوانوں کو لے کر آئیں گے. کتنے نوجوان لوگ ہیں, کتنے نظریاتی لوگ ہیں, ان چیزوں کے اوپر بہرحال کرٹیسزم ہوتا ہے عمران خان صاحب پہ. لیکن ایک نوجوان جن کے حوالے سے نیشنل اسمبلی میں گفتگو ہوتی رہی ہے, بیفور آئی گو ٹو دا آن صاحب, بھٹی صاحب کو ہی دکھا رہا ہوں, پرویز خٹک صاحب اور پھر قادر پٹ نے کیا جواب دیا. یہ اب میں نیشنل اسمبلی کا ماحول آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ پورا ہفتہ تماشا بنا رہا ہے. دیکھیے. آپ بھی جہاز بنا رہے تھے بجٹ کے کاغذ سے سر. یہ کچھ اپنا حصہ ڈال رہے تھے پرویز خٹک صاحب, جو کچھ بھی اسمبلی میں ہو رہا تھا اس میں. پھر قادر پٹیل نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا بھی سن. ہمارے وزیر صاحب نے جو ایک کاغذ وہاں سے اچھالا وہ بہت زور میزائل کی طرح یہاں آیا ہے سر. اور میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ نے بچت کی, کہیں لگا جاتا تو 5 6 8 آدمی تو یہاں لڑک جاتے. یہ آپ نے سنا بھٹی صاحب. پھر شفقت محمود صاحب جو کر رہے تھے, میں حیران ہوں, میں کل بھی حیران تھا, میں ابھی تک حیران ہوں. اس وجہ سے میں وہ دوبارہ دکھانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو. شفقت محمود ویسے ہارورڈ کوالیفائڈ ہیں اور ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں, وی ہیو اے لاٹ آف ایکسپیکٹیشنز فرام ہم. جب وہ یکسر تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں, ویسے اس میں بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے, اور وہ ہو بھی جائے گا تو فرق کیا پڑے گا, کیونکہ بنیادی مسائل تعلیم کے حوالے سے کچھ اور ہیں. کیا کہہ رہے تھے شفقت محمود صاحب, یہ بھی دیکھیں. تو پہلے زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ فائل مارنے کا مقابلہ ہو رہا تھا, اور اس کے بعد پھر ہیومن رائٹس کی جو ہماری منسٹر ہیں ان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا. ان کے سر پہ فائل مارنے بھی لگے تھے. اور عباس صاحب یہ کیا ہو رہا تھا؟ ایک طرف ہم پرائم منسٹر کو دیکھتے ہیں بات کر رہے تھے, سر فخر سے بلند ہوا ہے. یہ جب دیکھتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے. اور عباس صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟
کیا نا جس کے لاسٹ کمنٹ کر دوں اس کے اوپر ریپ اپ ہو جائے گا تھوڑا سا. کنسسٹنسی کی بات جیسے آنریبل زبیر صاحب نے کی, تو آپ صرف اگر پرائم منسٹر کے 2012 میں جب ہم وانا گئے تھے اس دن کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اور اس کے بعد 2 ڈیووس کی میٹنگز, ایک الجزیرہ کا انٹرویو اور ایک TRT ورلڈ کا انٹرویو, اگر آپ دیکھ لیں یہ 5 جگہ پہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ہمیں ایز اجرتی قاتل کے طور پہ, یعنی کرائے کے قاتل کے طور پہ جو امپریشن ہے افغانیوں کے ذہن میں یا طالبان کے ذہن میں یا وہاں رہنے والے خطے کے لوگوں کے, اس کو کل کرنا ہے تاکہ اس کے ریپرکشن کے نتیجے میں جب وہ یہاں پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں نا سر, آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ تو دے دیا ہے, لیکن اس کو پورا آپ کس طرح سے کرتے ہیں جو زبیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا نا ہمیں. آج دوسرے ایشو کی طرف آ جائیں پلیز. وہ اسی کی طوالت ہے, یعنی کہ 9 سال میں وہ پوزیشن چینج نہیں ہوئی. سو اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیٹس موو ٹو دی نیکسٹ ٹاپک جو آپ نے ابھی کہا, بہت کنڈیمیبل ہے. اینڈ آئی سیریسلی, مطلب میں سینٹ میں تھا, میں اسمبلی میں نہیں تھا, سو ہم تینوں میں سے کسی نے یقیناً وہاں دیکھا نہیں تھا, لیکن جو میں نے دیکھا میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں آنکھوں دیکھ کا حال. جس دن شوکت ترین صاحب سپیچ کر رہے تھے پچھلے فرائیڈے والے دن, تو اس دن اس سپیچ کے دوران اپوزیشن کو ہر رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا. یہ پارلیمنٹری پریکٹس ہے, یہ ٹریڈیشنز ہیں, اور دنیا میں پارلیمنٹس روایات کے تحت ہی چلتی ہیں. ڈیسک تھمپنگ کی جاتی ہے, شور مچایا جاتا ہے, وسلنگ بھی کی جاتی ہے. لیکن اس دن 1-2 نادان دوستوں نے اپوزیشن کی طرف سے آ کے پرائم منسٹر کی طرف اشارہ کر کے ایک مووی کا حوالہ دیا اور اس کو بار بار کہا کہ فلانے کی سرکار نہیں چلے گی. میں وہ علی گور بلوچ کی بات نہیں کر رہا, ایک اور لفظ استعمال کیا. اینڈ kept on doing it for almost 3 hours, 3 گھنٹے مسلسل. اب یہ دیکھیے بیرسٹر صاحب, میں تھوڑا سمپل بتا دوں, میرے جیسے جتنے لوگ PTI میں آئے ہیں نا, ہمارا اگر ایک والد ہے جس سے میں پیدا کیا تو دوسرا وہ مینٹور ہے جس سے میں پولیٹیکل مینٹورنگ کی ہے. ہم اس کو بھی اتنی عزت دیتے ہیں جتنے اپنے والد کو دیتے ہیں. If somebody calls him a name, ڈنکی راجا کی سرکار, I'll be very open about ڈنکی راجا کی سرکار, اور یہ تقریباً 1 فٹ کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا اور بار بار ایسے اشارے کر رہا تھا. That was very heartening. سو منڈے کو جب دوبارہ سیشن سٹارٹ ہوا تو ریزائنمنٹ سٹارٹ ہوئی. اب ایک دفعہ ٹریگر کوئی چیز ہو جائے, یہ جو کر رہا تھا وہ کون تھا؟ یہ ڈونکی راجا کی سرکار نہیں چلے گی, یہ جو کر رہا تھا وہ کون تھا؟ علی گور بلوچ صاحب جی, ویری فرینکلی جی. اور اس کے بعد پھر روہیل اصغر اور علی نواز زمان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے, اگر میرے پاس وہ کیمرہ نہیں ہے جس میں روہیل اصغر صاحب نے جو گالی دی ہے, علی نواز زمان صاحب جو گالیاں نکال رہے تھے وہ براہ راست کس کو گالیاں نکال رہے تھے, روہیل اصغر کو یا یہ گور صاحب؟ کھڑے ہو گئے اور اشارہ کرے گا کہ ڈنکی راجا کی سرکار نہیں چلے گی. دس واز the respect and اپوزیشن پارٹی کا ایک پارلیمنٹ ممبر اپنے لیڈر آف دا ہاؤس کو ایک پرائم منسٹر کو دے رہا تھا. یہ تکلیف ہم سب کو بہت پہنچی. سو منڈے کو جب سارے لوگ واپس آئے تو ایک ریزنٹمنٹ کا ماحول تھا. تکلیف آپ نے ایسے نکالی جی, وہ پھر آگے بڑھتا گیا, لیکن وہ کنڈیمیبل ہے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, چلے مجھے اجازت دیجیے گا, میں زبیر صاحب کی طرف جا رہا ہوں. مینٹل سٹیٹ کی بات ہے کہ کل بلاول بھٹو صاحب PTI والے بس نہیں کرتے ہیں یار, اس وقت یہ سوچا تھا. never end their argument. I'm sorry زبیر صاحب, میری باتوں تک میں گفتگو سے کنٹرول کرنے کو شکر ہوں. جی میں زبیر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. خان صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جی مجھے اجازت دیں, میں زبیر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. جی بس یہ کچھ قومی مسئلہ بھی ہے یہاں پہ, جو بولنا شروع کرتا ہے اس کا دل کرتا ہے بات کرتا جائے. جی زبیر صاحب, اوور ٹو یو. دیکھیں بڑا سمپل سا ہے, یہ انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ جی پرائم منسٹر کے سامنے اشارے کر کے یہ بات کی گئی تھی. دس از ایگزیکٹلی دا ایشو دیٹ وی ہیو. پچھلے 3 سال سے احتشام آپ گواہ ہیں, پوری قوم گواہ ہے, چاہے پارلیمنٹ کا ہو فورم یا ٹاک شوز ہوں یا کوئی اور, ہمیں کیا نہیں کیا جاتا. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کے بارے میں یہ نہیں سن سکتے, اینڈ اٹ از انڈرسٹینڈیبل. بالکل. تو جو PMLN کے جو لوگ ہیں, کیا وہ نواز شریف کے لیے یا دوسرے لیڈرشپ کے لیے وہ سن سکتے ہیں جو کنسسٹنٹلی صرف کہا نہیں جاتا. عمران خان چاہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہوں, چاہے کوئی کسی کا افتتاح کر رہے ہوں, چاہے پارلیمنٹ میں مراد سے ہی تقریر کریں, چور ڈاکو غدار ملک بھیج دیا, یہ کہتے ہی نہیں کہتے. دیر از نو ادر آرگومنٹ. میں تو شروع دن سے یہ کہتا ہوں اپنے PTI کے دوستوں کو, لیٹس میک اے کمٹمنٹ, اور آج کر لیں کمٹمنٹ, بیکاز یہ ان کا کام بھی نہیں ہے. ابھی 3 سال کے بعد تو ان کو خود شرمندہ ہونا چاہیے کہ یہ چور ڈاکو کہنے کا آپ کو جو حق تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے, بیکاز آپ ابھی تک کچھ چیز پروو ہی نہیں کر سکے, کوئی آگے نہیں لا سکے. آپ بالکل اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی نواز شریف باہر کیوں گئے ہیں اور کیوں نہیں آتے, وہ بالکل ریزنیبل ہے. ایک کویشچن آپ ریز کر سکتے ہیں, آپ ریز کر سکتے ہیں کویشچنس آن اینی تھنگ, بٹ آپ کنسسٹنٹلی فیصل واڈا صاحب
وہاں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ 5,000 لوگوں کو ان کو صرف پھانسی پر نہیں ٹانگنا چاہیے, ان کو کاروں کے پیچھے گھسیٹنا چاہیے. ابھی پرسوں کاشف عباسی کے شو میں فیصل واڈا نے یہ کہا, ابھی پرسوں انہوں نے کہا میرا بس چلے تو میں ان کی گردن دبا دوں, مار دوں چاند سے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹیلیشن میں ہم کر رہے ہیں. بھائی آپ کو ریٹیلیشن کا اس وقت یاد آتا ہے جب آپ کے لیڈرز کے بارے میں ایک غلط زبان استعمال کی جاتی ہے, اینڈ آئی ڈو ایگری, بٹ پلیز اگر آپ کنسسٹنٹلی مراد سے تو تقریر کر ہی نہیں سکتا. آپ مجھے تقریر بتا دیں کون سے وزیر ہیں وہ, مواصلات کے ہیں یا کس کے وزیر ہیں. کبھی وہ آرام سے کھڑے ہو کے سوائے اس طرف اپوزیشن کی طرف دیکھ کے جملے کسنا اور کنسسٹنٹلی چور اور ڈاکو کہنا. ہم ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں, آئی مین ڈو آئی ڈیزرو. میں تو کہتا ہوں آپ کر لیں, پالیسی پر آپ کریں ڈسکشن, آپ پرفارمنس پر ڈسکشن کریں, آپ انڈیکیٹرز پر ڈسکس کریں, آپ ڈلیوری پر ڈسکس کریں, آپ نان پرفارمنس پر ڈسکس کریں. آپ کہیں جی پی ایم ایل این نے پرفارم نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں, جو بھی آپ کے کنسرن ہے. آپ تو بات ہی سٹارٹ کرتے ہیں چور ڈاکو. غدار, غداری کا تو مقدمہ میرے پر پی ٹی آئی کی حکومت نے بنایا ہے, میرے پر بنایا ہے. دہشت گردی کا مقدمہ, اور پھر کہتے ہیں کہ جی زبان بڑی اچھی استعمال کریں ہم. اور فائنانس منسٹر کی تقریر کے دوران ہم نے جو شور مچایا تھا, تو بالکل آپ نے بھی سنا تھا, ابھی آپ چلا لیں, فائنانس منسٹر کلیئرلی ان کو سنا جا رہا تھا, بالکل کلیئرلی سنا جا رہا تھا. اور 3 گھنٹے پلیز یہ پی ٹی آئی کا آپ سٹائل نہ لے کے آئیں ایگزیجریٹ کرنے کا. 4:15 بجے انہوں نے تقریر کرنی شروع کی تھی جیسے ہی پرائم منسٹر آئے تھے, اور 5:35 پر وہ ختم ہو گئی تھی 5:30 بجے. سو 3 گھنٹے کا تو تھا بھی نہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس کہ 3 گھنٹے تھا. زبیر صاحب یہ جو انہوں نے کہا ہے اون صاحب نے, اون صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی معاملہ ٹھیک رہتے, لیکن وہ اپوزیشن کی طرف سے نعرے بازی جب ہوئی ہے ڈونکی راجا کی سرکار نہیں چلے گی, اس کے بعد ہم مشتعل ہوئے ہیں. آپ جب چور ڈاکو کہیں گے تو کہہ رہے ہیں بڑے عرصے سے نا, کیا ہم چور ڈاکو ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ تو بڑے عرصے سے کہہ بھی رہے ہیں نا, آپ سن بھی رہے ہیں, آپ لوگ شاید تھوڑے عادی بھی ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب پہلی دفعہ یہ سننے کو ملا ڈونکی راجا کی سرکار آن دی فلور آف دی ہاؤس, تو پھر اب مشکل ہو. نہیں, سوری, یہ میں آپ کو بتا دوں, اٹ ول گیٹ ایون ورس. پولرائزیشن اور بڑھے گی. اگر یہ کہیں گے کہ دے ریزرو دا رائٹ, پرائم منسٹر تو کہیں جہاں بھی تقریر کرتے ہیں ایک تو ہائر پیڈسٹل پر کھڑے ہو کے وہ بات کرتے ہیں کہ ایز اف کہ وہ میں نے بھٹی صاحب کی طرف جانا ہے مدینہ, اور باقی سارے جو اپوزیشن کے, لیکن اس سے پہلے ایک سوال آپ سے کرنا ہے. بھٹی صاحب کی طرف جانے سے پہلے جس طرح میں اون صاحب کو دکھا رہا تھا شفقت محمود صاحب کا, اسی طرح میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اصغر صاحب اور وہ علی نواز اوان صاحب کے درمیان آپس میں جو چپکلش ہوئی ہے. علی نواز رائل اصغر صاحب نے جو کچھ بھی بولا ہے, آئی ڈونٹ نو انہوں نے گالیاں دی ہیں نہیں دی, لیکن دیٹ از ناٹ آن ریکارڈ. وہ ریکارڈ پھر علی نواز اوان صاحب نے جو کہا وہ ریکارڈ ہو گیا, اس کی ویڈیو بن گئی, وہ پھر چل بھی گئی. اب وہ کہتے ہیں میری امی نے مجھے گھر سے نکال دی. ویسے آنٹی نے کیا ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ بچہ اتنی بدتمیزی کرے تو ماں ایکشن تو لیتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ماں نے گھر سے نکال دیا, ان کی ماں نے گھر سے نکال دیا, علی نواز اوان صاحب کہہ رہے ہیں. اور جس کو گالیاں دی ہیں علی نواز اوان صاحب سامنے, وہ رائل اصغر صاحب کھڑے تھے, وہ کہتے ہیں یہ پنجاب کا کلچر ہے. وہ گالیاں سن کے کہتے ہیں پنجاب کا کلچر ہے. یہ ذرا دیکھیں. پنجاب کا کلچر, پنجاب کا کلچر. جی زبیر صاحب, یہ پنجاب کا کلچر ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا پنجاب کا کلچر بلے شاہ, وارث شارث شاہ, سلطان حق باہو, میاں محمد بخش, یہ پنجاب کا کلچر ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ پنجاب کا کلچر کہیں کا بھی کلچر نہیں ہے. گالیاں دینا کہیں کا بھی کلچر نہیں. پنجاب کیا سندھ اور بلوچستان اور آزاد کشمیر کہیں کا بھی کلچر نہیں ہے. نہ ہی میرا خیال ہے کبھی کسی کو زیب دیتا ہے. میں پرسنلی تو آپ کو میں بتا دوں, میں نے آج تک زندگی میں اسکول سے لے کے آج تک کبھی گالی نہیں دی. تو انسان کو ایک تو فورم بھی ظاہر ہے, اپنے دوستوں میں آپ بیٹھ کے جو مرضی کرتے رہیں, بٹ اگر آپ فورم میں, اور پلیز ادھر بھی ڈفرینشیٹ کریں. دیکھیں حکومت کا کام ہوتا ہے فیصلے کرنا. میرے پاس وقت میں نے بھٹی صاحب کی طرف اب جانا ہے. بھٹی صاحب اس ساری سچویشن کو کنکلوڈ کریں پلیز. جو کچھ نیشنل اسمبلی میں آپ نے دیکھا ہے پچھلے ایک ہفتے میں, اور پھر بلوچستان اسمبلی کے باہر جو کچھ ہوا ہے, اور پھر یہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پنجاب کا کلچر ہے. بھٹی صاحب وہ کہتے ہیں پنجاب کا کلچر, گالیاں سن کے کہہ رہے ہیں پنجاب کا کلچر. اچھا احتشام, گزارش ہے, آپ نے پہلے آکسفورڈ اور ہارورڈ کا کہا,
یہ کون کہتا ہے آکسفورڈ اور ہارورڈ میں پڑھنے والوں کو خوف خدا ہو جاتا ہے, وہ رزق حلال کھاتے ہیں اور وہ بڑے اچھے انسان بن جاتے ہیں؟ میں اس چیز سے ہی اختلاف کرتا ہوں. ہارورڈ اور آکسفورڈ میں پڑھے ہوئے کئی ڈاکو لٹیرے اربوں روپے لوٹتے ہوئے میں دکھا دیتا ہوں. یہ اللہ کا خوف, رب کا خوف, آخرت پر یقین آپ کو اچھا انسان بناتا ہے. دوسری طرف آپ نے کہا بلے شاہ حق بہو کا کلچر. پنجاب کا ہر کلچر ہے بڑوں کا احترام, چھوٹوں سے پیار اور دوسروں کو عزت دینا فخر سمجھتے ہیں. روہیل صاحب کی فیملی میں ہوگا یہ کلچر؟ ہو سکتا ہے ان کے بچے السلام علیکم کی بجائے گالی کرتے ہوں, اسکول میں ٹیچر کو گالی دیتی ہوں, لیکن دنیا کا کوئی بھی کلچر خدا نہ خواستہ گالی نہیں دینا ہوتا. اختلاف رائے ہوتا, زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہیں. جو اسمبلی میں ہوا, کعبے کس منہ سے جاؤ گے شرم اگر تم کو نہیں آتی. اس میں مجھے کچھ نہیں گیا, میں تو سیاست کے لیے جدوجہد کرتا رہا ڈکٹیٹروں خلاف. خدا کی قسم تمام سیاستدانوں نے اپنے منہ پہ تھپڑ مارا, ماں سوائے جنہوں نے اس کی مداحمت کی. بہت بہت اچھے سیاستدان ہیں جو الفاظوں کے چناؤ میں ہم جیسوں کو 10 خبریں دے جاتے ہیں. یار یہ تو دیکھیں نا, میدان جنگ کیا ہوگا, کربلا کیا ہوگی, گامے شاہ کیا ہوگا, ریسلنگ کا مقابلہ کیا ہوگا. آپ کو وہاں ماں بہن کی گالی لیڈرشپ کی موجودگی میں, بلوچستان میں آپ کو گیٹ چڑھنے کے لیے بندر بختر بند گاڑی استعمال کرنی پڑی, جوتا مارا گیا. اور یار سیاست تو خدمت اور عبادت تھی, آپ چند لوگوں نے, چند گندے آنوں نے اس کو گندا کر دیا. سیاست تو بہت اچھا پیشہ تھا لوگوں کے لیے. ان اسمبلیوں میں قانون سازی ہونی تھی, مجھے اور آپ کو ریلیف دینا تھا کہ ہم نے کیا قانون سازی کرنی ہے. ادھر انہوں نے, اگر کسی نے بک پڑھی ہوتی تو آگے بجٹ پڑھتا, جی اس میں تعلیم کا بجٹ کم رکھا گیا, ہیلتھ کا نہیں رکھا گیا, اس میں انصاف کا نہیں رکھا گیا. بدقسمتی ہے وہ بجٹ بک کے اسلحے میں طور پہ چلے گئی. ہاں آپ صحیح کہتے ہیں, اس حکومت میں عمران خان صاحب نے کہا تھا نوکریاں ملی, یقیناً زلفی بخاری کو ملی, معید یوسف کو ملی, رزاق داؤد کو ملی, شہزاد اکبر کو ملی اور کئی لٹیروں کو ملی. اور جس نے پی ٹی آئی بنائی تھی 96 میں غلطی سے, پہلی پریس کانفرنس میں میں تھا, اور میں اب چراغ لے کے ڈھونڈتا ہوں یار وہ کہاں گیا. وقت بالکل ختم ہو گیا, کہاں گیا پیارا پاکستان. سوری, وقت بالکل ختم ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے دوبارہ. اللہ حافظ.